नाज़रीन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स इस्लाम आबाद, इसके साने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अजलास किए, बड़ी बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, एक्शन लिए और इंतज़ामिया में हलचल थी, दौड़ें लग गईं। और उसके बाद आखिर में क्या हुआ, कमेटी बन गई, यानी कमेटी पड़ गई। कमेटी पड़ जाने का मतलब आप समझते हैं। अब वो तहकीकात करेगी और फिर वो वज़ीर आज़म के पास जाएंगे तो क्या होगा, माओं के लखते जिगर मिल जाएंगे। उन माओं का क्या होगा, उनके दुखों का मुदावा हो सकेगा। ये सानहा पहला है, क्या ये आखिरी होगा, सानहा रुक जाएंगे, ये सवालात हैं। लेकिन इसके साथ ये सवालात हर कोई कर रहा है। आज मैं वज़ीर आज़म को इसकी सही मशवरे देता हूँ। मैं वज़ीर आज़म को इंक्वायरी कमेटी से पहले इंक्वायरी की रिपोर्ट भी बता देता हूँ। मैं वज़ीर आज़म को ये भी बताऊँगा कि असल मसला कहाँ पे है, कहाँ से शुरू किया जाए, किधर से शुरू करके कहाँ जाके इस मामले को ले जाके ख़त्म करना है, मैं आज बता देता हूँ। और वज़ीर आज़म को याद भी दिलाऊँगा कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें उनके सामने पहले हो चुकी हैं, उनका बहुत सा तजर्बा है। क्या वो इस सारे मामले पर असल जड़ तक पहुँचने में दिलचस्पी रखते हैं, क्या वो असल जड़ को पकड़ेंगे, इस पर बात करते हैं मियां ताहिर। एक शायर थे बड़े अच्छे, इकबाल साजिद, उनके बारे में मशहूर था कि गरीब आदमी थे तो जो लिखते थे वो बेच देते थे, यानी अपना सुखन बेच देते थे, पेट पालना था। उन्होंने एक गज़ल लिखी, वो बेची नहीं खैर, और उसके मैं दो शेर आपको सुनाता हूँ, बड़े हस्बे हाल है। कहते हैं कि जहाँ बोंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, जहाँ बोंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। दिखावे के लिए खुशहालियाँ लिखते हैं कागज़ पर, दिखावे के लिए खुशहालियाँ लिखते हैं कागज़ पर, हम इस धरती पे वरना रिज़्क़ के चक्कर में रहते हैं। और इसमें जो हासिल कलाम है वो ये है कि हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये कोई आज की बात नहीं है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये वाक़यात, इन वाक़यात के आप बखूबी उनसे आगाह हैं, आपको पूरी तरह से पता है कि ये वाक़यात जो हैं ये कब से हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे आप जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक़्त सर्विसेज हस्पताल की लाहौर में, सर्विसेज अस्पताल की इसी तरह की नर्सरी में आग लगी थी और उसमें कोई 6 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। क्या किया था आप, ये भी कोई पहला वाक़या नहीं था। उसके बाद साहिवाल टीचिंग अस्पताल में अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, ये है जी 2024 की बात है, शोबा अतफ़ाल यानी कि बच्चों के वार्ड में एयर कंडीशनर की इसी तरह जो यहाँ कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, 11 बच्चे जाँ बहक हुए थे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी में आग लगी थी, 1 बच्चा उसमें जाँ बहक हो गया था। और बहुत से वाक़यात हैं जो पंजाब और सिंध में फैले हुए हैं। ये 9 जनवरी 2022 और 2010 से लेके आज तक अगर देखा जाए तो बेशुमार वाक़यात अस्पतालों में आग लगने के। लाहौर का कोई एक बड़ा अस्पताल का नाम लें, वहाँ आग लगी है। आग लगने के वाक़यात अस्पतालों में बेशुमार हैं। साहिवाल हो, वो निश्तर हो मुल्तान का, वो सरगोदे का अस्पताल हो, वो पाकपतन हो, वो रावलपिंडी हो, और फिर सिंध का जैसे मैंने कहा है कराची के अस्पताल हों, दादू के हों, सब में कई बेशतर अस्पतालों में आग लगी। और आग क्यों लगती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शहबाज शरीफ आम वज़ीर आज़म की सबसे ज़्यादा दूसरी तरह का टेक्निकल वज़ीर आज़म ज़्यादा है, उसे पूरी तरह से पता है कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं, इनकी बुनियाद कहाँ पे है। तो वो जो शायर ने कहा है ना कि जहाँ बोंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारे जो अस्पतालों की फसीलो दर हैं, यानी कि जब ये अस्पताल बनते हैं ये वहाँ से कहानी शुरू होती है। जब हमारे अस्पतालों के बनाने के जो ठेके दिए जाते हैं और उसमें जो बेइंतहा करप्शन होती है, उसकी वजह से
یہ معاملات وہاں پہ یہ بنیادیں وہاں رکھ دی جاتی ہیں، یہ ہم ان فصیل و در میں بنیاد رکھی ہوتی ہے بونچالوں کی، ان حادثات کی، کیونکہ وہ ناقص تعمیر ہوتی ہے، اور ناقص تعمیر میں ناقص وائرنگ ہوتی ہے، ناقص تار استعمال ہوتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ پتہ ہے سب کو، یہ ہمارے سارے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی آرڈر نہیں ہوتا۔ اسپتالوں میں تو کروا لیا کریں، اسکولوں کی بلڈنگ تو گرتی ہی رہتی ہیں، ان کا تو اللہ ہی وارث ہے کیا ہوتا ہے، اور بہت سی بلڈنگز جو ہیں سرکاری بلڈنگز، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سڑک بنتی ہے، کوئی 6 مہینے سال بعد اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے، وہ تو ہے سب کچھ، ہر بندہ گواہ ہے اس چیز کا۔ یہ اسپتال جو یہاں پہ لوگ شفا کے لیے جاتے ہیں، اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے جاتے ہیں، اپنی تکلیفوں کے مداوے کے لیے جاتے ہیں، وہی ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا حوصلہ دیکھو، ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں، ایسے اسپتالوں میں رہتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی وجہ۔ وزیر اعظم صاحب یہاں سے کام شروع کریں اور پتہ کروائیں، اس کو ذرا پیچھے جائیں نا کہ یہ وائرنگ کس نے کی تھی، یہ اس کی کنسٹرکشن کس نے کی تھی۔ یہ وہ مجرم بندہ ہے اس وقت سے۔ اگلی بات، یہ جتنی نرسریز ہوتی ہیں، دیکھیں ہسپتال جو ہے اس کے کچھ شعبے 24/7 چلتے ہیں، 24/7، اور ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ان شعبوں کی۔ وہ آئی سی یوز ہیں، وہ انٹینسو کیئر یونٹس ہیں، وہ اس کے علاوہ یہ جو بچوں کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں اور بچوں کی نرسریز ہوتی ہیں، یہ اسی میں فال کرتی ہیں۔ اور یہ جو جگہ ہوتی ہیں، یہاں پہ بچوں کا جو 24 گھنٹے اے سی چلنا ہے، 24 گھنٹے ان کے جو انکوبیٹرز ہیں وہ چلنے ہیں، 24 گھنٹے وہاں آکسیجن رہنی ہے۔ اب جب جو مشینری، جو آلات 24 گھنٹے چلنے ہیں، ان کا آڈٹ کتنی دفعہ ہوتا ہے، ان کی ریپیئرنگ کتنی دفعہ ہوتی ہے، کون کرواتا ہے، کون سے ادارے ہوتے ہیں، کون سے لوگ ہوتے ہیں اسپتال میں جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ پتہ کرنے کی، یہ ہے بنیاد، یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم پاکستان۔ اس واقعہ کی آپ کو پتہ چل جائے گا، اس واقعے پہ بھی میں آتا ہوں، میں بتاتا ہوں اس میں بھی کیا ہوا ہے، اور یہی انکوائری رپورٹ آئے گی جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ واقعہ کہاں سے، یہ ہر دفعہ جو اسپتالوں میں آگ لگتی ہے، اس کی بنیاد میں اصل میں کیا ہے، وہ وجوہات ڈھونڈنی ہیں اور ان کو دور کرنا ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ برقی آلات، اور پھر یہ دیکھیں، آپ کو میں تھوڑا سا نقشہ کھینچ دیتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بھی سن لیں، ناظرین بھی سن لیں۔ یہ جو یونٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک تو ظاہر ہے پریشر بہت زیادہ ہے آبادی کی وجہ سے، زیادہ آبادی ہے، اسپتال تھوڑے ہیں، سرکاری اسپتال ہیں، ان کی جو چلڈرن وارڈز ہیں جہاں پہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بچے جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو بیٹرز میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو بیٹرز جو ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے جتنی زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ ایون بچوں کی باریاں لگی ہوتی ہیں کہ اب اس کو رکھنا، اب اس کو رکھنا، اب اس کو رکھنا، اس کا بلب ہے، وہ بلب جلتی رہنا ہے، پورا سال جلنا ہے جب تک وہ فیوز نہ ہو جائے یا اس کا کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وہ اس کی وارم رکھنا ہے اس کو، انکوبیٹر کو۔ اسی طرح اس کے اوپر اے سی چل رہا ہے اس وارڈ کا، وہ تو چلنا ہے پورا سال، اس کی کوئی چھٹی نہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ پورا ماحول جو ہے، اس میں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن جو ہے وہ آگ پکڑتی ہے، آگ کو پھیلاتی ہے۔ اگر کسی کمرے میں آکسیجن بند کر کے، اس کی کمرے کی آکسیجن بند کر کے آپ آگ جلائیں گے، آگ جلے گی نہیں، اور آگ جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو جہاں آکسیجن بہت زیادہ ہو، وہ تو آگ کو ایسے کر کے اچھالے گی، اور پھر وہاں سلنڈر لگے ہوئے ہیں، ان کی جو وائرنگ ہوئی ہے، اس کے جو پائپس ہیں۔ ایک شعلہ آیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کیا ہے۔ ایک شعلہ آیا ہے سپارکنگ کی وجہ سے، وہ آگے گرا ہے، وہ آکسیجن کا ماحول وہاں پہ ویسے ہی، اگر وہاں پہ آکسیجن لیک بھی نہیں ہو رہی تو دوسرے ایریاز کی نسبت وہاں پہ آکسیجن زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کے سلنڈر ہیں اور لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ سلنڈر سے یا پائپ سے لیک نہیں ہو رہی تو ویسے بھی آکسیجن اس ایریا میں زیادہ ہے، آگ پھیلے گی۔ پھر وہ جیسے ہی کسی سلنڈر کے قریب پہنچے گی تو وہ پورے سسٹم میں پھیل کے، رپورٹ یہ آئی ہے کہ جو فائر بریگیڈ اور ریسکیو ہے وہ 6 منٹ میں پہنچا۔ یہ تو 3 منٹ سے بھی پہلے کی بات ہے،
1 منٹ کے اندر اندر آگ پھیلتی ہے اس ماحول میں اور دھواں بھر جاتا ہے. جب دھواں بھر جاتا ہے تو پھر ریسکیو کہاں کا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ریسکیو والی بات تو بڑی بعد میں آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آگ لگنی نہیں چاہیے. آگ لگے گی تو وہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے اور اس کے بعد بھئی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ نے کیا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو اگر وہاں سے نکالنا ہے تو کہاں لے کے جانا ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس عملے کی عملہ موجود ہوگا, اس عملے کی تربیت کیا ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں اسے کس طرح سے کام کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے اس نے اس فوری طور پہ انہیں انکوبیٹرز کو اٹھا کے کہیں دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا ہے. کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور کوئی تربیت بھی نہیں ہے. اور اوپر سے جو پتہ چلا ہے کہ ان کے دروازے اور ایوری تھنگ وہ جو تھے, جو ایمرجنسی ایگزٹ تھیں وہ بند تھی. یہ ہیں وجوہات, یہی سامنے آئے گا کہ جی وہاں پہ آگ اس طرح لگی, یہ ہوا, آکسیجن سے پھیل گئی, کنٹرول نہیں ہو سکتی تھی, اتنے منٹ کے اندر اندر اور بس. لیکن اگلی بات کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی اس عملے کی تربیت ہونی چاہیے کہ اور ایمرجنسی کی صورت میں ان بچوں کو کہاں شفٹ, کسی بھی بچوں کو کہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے. یہ کوئی نہیں بتائے گا, سوائے اس کے کہ صرف اور صرف کاروائیاں ڈالی جائیں گی. یہ کاروائی رپورٹ بن جائے گی. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کاروائی ڈل چکی ہے. اسلام آباد میں واقعہ ہوا, لاہور کی جو محکمہ صحت ہے وہ جاگ اٹھا فوری طور پہ. کمال ہے بھائی, 1 منٹ نہیں لگایا. وہ بیٹھے ہیں آگے دفتروں میں, انہوں نے آگے فائلیں نکالی ہیں, چھٹی کا دن تھا ویسے آج, فائلیں نکالی ہیں انہوں نے. فائلوں سے انہوں نے ایک نوٹس نکالا ہے, اس کر کے انہوں نے پڑھا ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے بھائی, اس میں تاریخ بدل دو. تاریخ بدل کے انہوں نے نوٹس جاری کر دیا تمام ہاسپٹلس کو, اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب اور پرائمری ہیلتھ پنجاب, دونوں منسٹریوں نے, ان کے بابوؤں نے جاری کر دیا. منسٹرز کو بتا دیا جناب ہم نے نوٹس جاری کر دیا. اچھا, اس حد تک شاید وہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ قرار پاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یاد دہانی کرانی ہوتی ہے, منسٹری کا کام تو پالیسی میکنگ ہے, آپریشنل کام تو ہاسپٹلس خود کرتے ہیں. جیسے کہ پیمز ہے, پیمز جو ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, اس کا ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, وہ اپنے آپریشن خود دیکھتا ہے, اس کو بجٹ ملتا ہے. اس میں تو خیر سیکرٹری ہیلتھ کو بدل دیا. ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ شریف بردرز جو ہیں اس میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے فوری طور پہ اتنا ایکشن کرنے میں. نواز شریف بھی ایسے کام کیا کرتے تھے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں بنتا سیکرٹری ہیلتھ کا. ای ڈی بیٹھا ہوا ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیچے 2 جے ای ڈی بیٹھے ہوئے ہیں, جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک میڈیکل سائیڈ کا ہے, ایک نان میڈیکل سائیڈ کا ہے. چودھری محمد وارث, چودھری شرافت کا بھائی. چودھری شرافت کس کے ساتھ ہوتا ہے میں کہہ نہیں سکتا, ابھی میری مجبوری, کس کے ساتھ ہوتا ہے ڈھونڈیے گا. اس کا یہ بھائی ہے, یہ نان میڈیکل سائیڈ کا بندہ ہے. کہتے ہیں شریف آدمی ہے, لیکن شرافت کو کیا کریں جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا, جس نے اکوپمنٹ چیک نہیں کروایا, جس نے ساری چیزیں کہ اگر کوئی پرانی چیز ہے, ایک چیز جو ہے وہ سال ہر سال سے چل رہی ہے, اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے, آپ اس کو جگاڑو کر کے کوئی تار اور لگا کے اس کو چلاتے رہتے ہیں تو کسی وقت وہ پھٹے گی نا, تو وہ پھٹ گئی. کیا ایسے ماحول میں چیزیں پھٹنے کا کوئی رسک لیا جا سکتا ہے؟ تو وہ رسک لے لیا, اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے. جب آپ ڈاکٹرز کو ایڈمنسٹریٹو رول دیں گے تو ایسے ہوگا, اور جب نان ڈاکٹر ایڈمنسٹریٹر ہیں ان پہ چیک کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اوپر تو ڈاکٹر ہی بیٹھا ہوا ہے نا, ای ڈی تو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. اور ڈین جو بندہ بیٹھا ہوا ہے سکندر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نام ہے ان کا پورا, عمران سکندر, اس وقت ان کے پاس 2 پورٹ فولیوز ہیں بڑے. وہ پی ایم ڈی سی کے صدر بھی ہیں اور ڈین پیمز بھی ہیں, اور ان پہ بڑے ڈاکٹرز کے بڑے اعتراضات رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے ٹھیک ہیں کتنے غلط ہیں. ای ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ہیں. یہ جو ڈاکٹرز کو لگانے کا رواج پڑ گیا پاکستان میں کہ ڈاکٹرز کو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ لگا دیا جائے رینڈملی اٹھا کے. رینڈملی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ تجربہ تو نہیں دیکھا جاتا نا کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی کتنا تجربہ کار ہے. کسی سینئر کو اٹھا کے بھی پنجاب میں ہونے والا ہے, 2 3 4 وی سی لگنے والے ہیں, وائس چانسلر اٹھا کے بندہ آپ بٹھا دیتے ہیں. وہ سرجن ہے, وہ فزیشین ہے, وہ ڈاکٹری کرتا آیا ہے, ٹھیک ہے وہ سینئر ہے, پروفیسر ہو گیا, پروفیسر سینئر پروفیسر ہو گیا, آپ نے اس کو لگا دیا ہے.
اب وہ جو سرکاری کام ہوتے ہیں، جو اسپتال سرکاری اسپتال ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پیپرا رولز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کہ آپ نے پروکیورمنٹ کیسے کرنی ہے، چیزیں کیسے خریدنی ہیں، کیسے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سسٹم چلتا ہے. وہ سال 2 سال تو ویسے سیکھنے میں لگا دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ اس سے جان چھڑاتا. اور وہ جو وہاں بیٹھے سال ہا سال سے بیٹھا ہوا کلرک بادشاہ ہے، وہ اس کو گریب کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو بتاتا ہے کہ جناب سر وہ ایسے کر لیں، سر یہ کر لیں، میں نے کر دیا، یہ فائل ہے، اس پہ سائن کر دیں، بس ایسے ہو جاتا ہے، ہو جائے گا. تو یہ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر سے لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. جو آپریشنز ہیں وہ نان ڈاکٹر سٹاف دیکھتا ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں. جو میڈیکل سائیڈ ہے وہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں. آپریشنز نہیں ڈاکٹر دیکھ سکتے، نہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ سرکاری اسپتالوں کا. وہاں تو ایک لمبے چوڑے اصول و ضوابط، قواعد، قانون اور کیا کیا ہوتا ہے، اور لمبی مطلب یہ ہے کہ فائلوں میں ریڈ ٹیپس، اور کہاں سے جا کے فنڈز آنے ہیں اور پھر جا کے پورے ہونے ہیں، منسٹری کی اپروول اپنی جگہ پہ. تو یہ تیسری بہت بڑی وجہ ہے. اور پھر ان ڈاکٹرز کے آپ نے بٹھا دیے، یہ بھی تو کام پورا نہیں کرتے. ان کو نہیں پتا کہ ان کے نیچے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے. یہ اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کتنی دفعہ رپورٹس لیتے ہیں، اور یہ ای ڈی نے کتنی دفعہ رپورٹ لی ہیں چوری وارث سے کہ پتہ کرو بھئی کون کون سی چیز کب چیک ہوئی تھی، کب آڈٹ ہوا تھا، اکوپمنٹ کا آڈٹ کب ہوا تھا، وائرنگ کا آڈٹ کب ہوا تھا، یہ جو الیکٹرک سپلائی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا آڈٹ کب ہوا تھا، کہاں کہاں پہ پرابلمز ہیں. کوئی نہیں چیک کرتا. اللہ توکل ہے سسٹم سارا. تو یہ سب کچھ ہوگا. وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اس طریقے سے، یہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہاں سے آپ پکڑیے. یہ جو ایس او پیز ہیں، ابھی یہ جولائی 2025 میں قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی نے پیمز اسپتال کی جو معاملات ہیں ان میں ناقص ہونے کے اور ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. وزیر اعظم آپ ہی تھے. کیا کیا؟ کوئی نوٹس ہوا؟ وزیر سے پوچھیں نا، وزیر صحت سے کیا کیا تھا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا. دیکھیں جب تک احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، آڈٹ، ایس او پیز پہ عمل درآمد، مانیٹرنگ اور پھر خود احتسابی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہونے والا. یہ حادثات اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، یہ ہوتے رہیں گے. میں نے آپ کو کچھ گنوائے ہیں، کچھ بہت سی لمبی لسٹ ہے. گنوانے بیٹھ جاؤں تو کتنا ٹائم لگ جائے گا. اسپتالوں میں آگ لگنا، اور وہ ہمارے ہاں تو ایک عام سی بات ہے. ہر سال میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. ہم اس پہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں. لاحقین کا تو جو ہوتا سو ہوتا ہے، ان کا دکھ کا مداوع تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن اسی طرح کا کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے، وہ ایکشن لیتا ہے، وقتی ایکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آوے کا آوا اسی طرح ہی رہتا ہے. کرنا ہے تو جڑ سے شروع کریں اور اس کو درست کریں، ورنہ یہ واقعات کے اوپر بنائی گئی یہ جو کمیٹیاں ہیں، یہ کمیٹیاں ہیں کیا کرے گی؟ یہ یہی رپورٹ دے گی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس پہ کیا کریں گے؟ 1-2 بندوں کو اور کو معطل کر دیں گے. یہ حل نہیں ہے. اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے.